बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहाल माँ साहब के साथ है। नाज़रीन गिरामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं। आज अडयाला के अंदर खान साहब को मोबाइल फ़ोन पहुंचाया गया है। मोबाइल फ़ोन पहुंचाने वाले इमरान खान तक कौन थे, मोबाइल फ़ोन पहुंचाने वाली शख्सियत, फिर इसके पीछे वजूहात क्या है। और नाज़रीन गिरामी, बात करेंगे इमरान खान के साथ एक बड़ा धोखा जो किया गया, उसके पीछे क्या वजूहात हैं। और अलीमा खानम पे गंडापुर साहब ने संगीन नोयत के इल्ज़ाम लगवाए हैं। और सबसे जो संगीन इल्ज़ाम है कि अलीमा खानम का MI के साथ रब्ता है। MI के एजेंट अलीमा खानम को करार दिया गया है गंडापुर की तरफ से। क्या अलीमा खानम वाकई MI के एजेंट है? अलीमा खानम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कब्ज़ा करना चाहती हैं और अपने बेटे शेर शाह को पार्टी का कंट्रोल देना चाहती हैं। चेयरमैन बनने का उनका अपना इरादा है या शेर शाह को बनाना चाहती हैं, वो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। साथ ही साथ नाज़रीन गिरामी, बात करेंगे आज के इस व्लॉग में जाग पंजाबी जाग, सिंधु देश यानी कि जो इत्तेहादी थे वो अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। इख्तलाफात शदीद नोयत के बढ़ गए हैं और ये इख्तलाफात अब क्या ख़त्म हो पाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को निशाने पर रख लिया गया है। सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मरियम बीबी को वज़ीर आला बनाने वाले कौन थे और अब वो कहाँ हैं। इन दोनों इत्तेहादियों के माबैन जो जंग छिड़ी है, ये जंग ख़त्म होगी या नहीं होगी। आज के इस व्लॉग में तमाम तर तफसीलात तो आप मेरे साथ करेंगे। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले तो सेलफोन खान साहब के जो उनके सेल के अंदर इमरान खान के मोबाइल फ़ोन पहुंचाया गया, इस पर बात करते हैं। और ये मोबाइल फ़ोन अलीमा खानम साहिबा ने मीडिया टॉक करते हुए बताया है कि खान साहब ने उनको बताया है कि ये सेल फ़ोन मेरे सेल के अंदर पहले तो मुझे एक सेल से दूसरे सेल में ले जाया जाता रहा, यानी कि एक के बाद दूसरे कमरे में मुझे ले जाते गए और मुझे एक मोबाइल फ़ोन दिया गया। एक मोबाइल फ़ोन दिया जाता है इमरान खान को। ये अलीमा खानम जो कि ज़ाहिर है इमरान खान से जिनकी मुलाकात हुई है, इस हालिया मुलाकात के बाद जो उन्होंने बातें की हैं उसमें वो बता रही हैं। उनकी जो गुज़श्ता मुलाकात हुई थी खान साहब से, उसके बाद नहीं, जो अभी रिसेंट मुलाकात हुई है उसके बाद वो कहती हैं कि एक के बाद एक कमरे में खान साहब कहते हैं कि उनको ले जाया जाता रहा और एक सेल फ़ोन उनको दिया गया और कहा गया कि आपकी किसी से बात करवानी है। खान साहब कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि कौन है, दूसरी तरफ से तो किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही है और कैमरा ऑन था फ़ोन का। यानी कि अलीमा खानम कहती हैं कि इमरान खान ने बताया कि उनके साथ एक बड़ा धोखा किया गया है। ज़ाहिर तो जब सेल फ़ोन की बात आती है तो जहन में बहुत सारे पॉइंट्स रेज होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि क्या वाकई खान साहब जो हैं उनसे उनके बच्चों की कोई बात करवाने का कोई इरादा रखता है। मोबाइल फ़ोन इसलिए पहुंचाया गया या फैमिली ज़राए के साथ उनकी दायरा बात करवाई जाएगी, एक वजह ये भी होती है। फिर दूसरी ये कि क्या अब फिर अगेन आपको याद होगा 26 नवंबर वाले मामलात में मैसेज रिकॉर्ड करने का कहा गया था इमरान खान को, इमरान खान ने इनकार कर दिया था। क्या इमरान खान का अब कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की जा रही है? जब सेल फ़ोन की बात आती है तो मेरे भी जहन में यही पॉइंट्स है। फिर तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि क्या अब फिर अगेन इमरान खान को कोई डील ऑफ़र की जा रही है। तो ये तमाम तर पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो सेल फ़ोन है इसके पीछे मुहर्रिकात ही हैं कि बेसिकली ये एक धोखा, यानी कि एक वीडियो लिंक पर हाज़िरी लगाना इस सेल फ़ोन का, इमरान खान के जो है सेल तक पहुंचाना मोबाइल फ़ोन का। इसका पर्पज़ ये था कि वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगवाना और वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगवा करके ये एक साजिश रची गई है, एक धोखा रचा गया है कि कल कला को अदालत में ये प्रूफ दिया जा सके कि इमरान खान को तो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया था। कैसे इनकार कर सकते हैं इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेश नहीं हुए, हमने तो कोशिश की थी और ये रिकॉर्डिंग उसका सबूत है। तो ये सूरत हाल, या फिर किसी और तरह से भी इस वीडियो को इस सेल फ़ोन के ज़रिए जो रिकॉर्डिंग या जो कुछ भी किया गया इसको तोड़ मड़ोड़ के अपने तरीके से अपने तौर पे पेश किया जा सकता है। तो ये हुआ है। अलीमा खानम कहती हैं कि एज ए प्रूफ इसको, ये सारी साजिश जो है खान साहब कहते हैं कि रची गई है और ये मेरे कारकुनान को बता दो, ऑन रिकॉर्ड ले आओ इस चीज़ को, जो कि वो ऑन रिकॉर्ड ले भी आई हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन गिरामी, सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो पॉलिसी बयान है, वो पॉलिसी बयान पर जो उन्होंने बातें की हैं, जो उन्होंने अवाम के सामने रखा है, अब इस पॉलिसी बयान के बाद गंडापुर साहब जो हैं वो शिकंजे में मज़ीद फंस गए हैं। उन्होंने समझा था कि शायद अब वो सारे का सारा जो रेडार है और जिस रेडार पर, जिस निशाने पर वो खुद थे, अब उसका रुख जो है तोपों का वो अलीमा खानम की जानिब मोड़ दिया जाएगा, मुड़ जाएगा। उन्होंने कोशिश तो भरपूर की लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अली अमीन गंडापुर से जी अब यूथ ने ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उन्होंने ये जो पॉलिसी बयान जारी किया और जिसमें वो अलीमा खानम पे इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं संगीन नोयत के, इसमें वो माफ़ी मांगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से
اور معافی مانگے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ سے۔ ناظرین گرامی، اب علیمہ خانم جو ہیں ان پر جو الزامات، جو پالیسی بیان جس کو علی امین گنڈاپور قرار دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جس میں کہ علیمہ خانم کے ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، اور ان الزامات پر علیمہ خانم نے جو میڈیا پر آ کر کے اپنا موقف دیا اس بارے میں بھی آپ کو بتا دوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ملٹری انٹیلیجنس کی ایجنٹ ہوں، اور ملٹری انٹیلیجنس کا ایجنٹ ہونا یعنی کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ISI کا بھی مطلب ایجنٹ نہیں، بلکہ وہ ڈائریکٹ آپ کو MI کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا پروف ہے، آپ کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، آپ مجھے ثبوت دیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا عمران خان کا میرے کنٹرول میں ہے، یہ غلط الزام ہے۔ یہ ایک مجھ پر جو علی امین گنڈاپور کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں سوشل میڈیا کنٹرول کیے ہوئے ہوں، یا میں پارٹی کی جو لیڈرشپ چاہتی ہوں، چیئرمین شپ چاہتی ہوں، یہ سراسر سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں کہ اگر علی امین گنڈاپور کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں پارٹی کی لگام سنبھالنا چاہتی ہوں، اپنے بیٹے کو دینا چاہتی ہوں، بیٹے کو اپنے پاکستان تحریک انصاف کی کمانڈ دینا چاہتی ہوں، تو علی امین گنڈاپور کو اس پر جسٹیفیکیشن دینا ہوگی، اس پر اس کو پروف دینا ہوگے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے اللہ اللہ کر کے کچھ 6 مہینے بعد اب جو ملاقات کی ہے خان صاحب سے جیل کے اندر، اس ملاقات کے بعد اس قدر سنگین نوعیت کے الزامات لگانا، اور وہ بھی عمران خان کی بہن پر، تو اس پر جتنی زیادہ مزاحمت کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے، اس مزاحمت کے بارے میں اب ڈائریکٹ ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب اور یہ جو الزامات ہیں یہ ایک خاتون پر لگائے جا رہے ہیں، اور خاتون جو ہے وہ عمران خان کی بہن ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں وہ جو 2 دھڑے تھے یعنی کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور صاحب وہ ایک ہو گئے ہیں، یہ بھی اطلاعات ہیں۔ اب یہ اس پر انہوں نے کہا ہے، وہ کہتی ہیں انہوں نے علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے، کہہ رہی ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے، میں واقعی میرے MIA کے ساتھ تعلقات ہیں، MI کے ساتھ، تو پھر مجھے کیوں، میں جب بھائی کے ساتھ ملاقات کے لیے گئی تو مجھے قبرستان میں اتنی دیر کیوں انہوں نے سارا دن کیوں کھڑے کیے رکھا؟ مجھے تو اگر میرے تعلقات اتنے اوپر تک ہیں تو مجھے تو ڈائریکٹ اڈیالہ کے دروازے ایسے کھلنے چاہیے جیسے گنڈاپور کے لیے کھلتے ہیں، میرے لیے بھی کھلیں، میں ڈائریکٹ اندر جاؤں، میں جا کے بھائی سے ملاقات کروں، مجھ پر مقدمے چلائے گئے، مجھے اغوا کر لیا جاتا ہے، مجھے نامعلوم مقامات پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے علیمہ خانم کے دونوں بیٹے اٹھا لیے گئے، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، عدالتوں کے چکر لگوائے گئے، ان کی جس طرح سے ہیئرنگ ہوئی، پھر ان کو سزائیں ہوئیں، پھر جو بھی ہوا، ابھی بھی علیمہ خانم کو یہ اطلاعات ہے، علیمہ خانم خود یہ بتا چکی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کسی بھی وقت کوئی بھی سنگین نوعیت کا مقدمہ مجھ پر ڈال دیا جائے گا اور مجھے اٹھا لیا جائے گا، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، یہ مجھے پتہ ہے، میرے نالج میں ہے۔ اچھا جی، حسن ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے جلتی پر گھی کا کام کیا ہے، گھی ڈالا ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ علیمہ خانم کو طاقتور حلقوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ پھر کہتے ہیں اور علیمہ خانم کی گرفت پارٹی پر مضبوط ہو چکی ہے، اسی لیے بشرا بی بی اور گنڈاپور گروپ جو ہے وہ ایک ہو گئے ہیں، اور 26 نومبر کے مقدمات میں علی امین گنڈاپور ملزم ہے، لیکن پہلے علیمہ خانم کو سزا دی جائے گی 26 نومبر کے مقدمات میں۔ ادھر بندہ کیا کرے، اب 26 نومبر میں گنڈاپور نامزد ہے، لیکن سزا وہ کہتے ہیں حسن ایوب صاحب کی پہلے علیمہ خانم کو ہوگی، یعنی کہ سارے اگر دیکھا جائے تو یہ جو لیڈرشپ ہے یہ اس انتظار میں ہے کہ علیمہ خانم کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جائے، اور یہ سارے جو ہیں پھر یہ اپنی مرضی اور اپنے مفاد کی جو بھی ہے، یہ منافقوں کا جو ٹولہ ہے یہ اپنی مرضی کی سیاست کرے۔ تو ناظرین گرامی، علیمہ خانم پہلے ہی وہ تو علیمہ خانم کو پتہ ہے، اب تمام تر صورتحال میں اب ہوگا یہ کہ یہ اگر یہ گنڈاپور کی پالیسی بیان کی بات کریں تو یہ 9 مئی والا سینیریو جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا، جس طرح سے بڑے بڑے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے جو قریبی تھے وہ آتے تھے، ایک پریس کانفرنس کرتے تھے، اس پریس کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر الزامات لگائے جاتے تھے، الزامات لگا کے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا جاتا تھا، یا پھر سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا جاتا تھا، اس میں مثالیں بھری پڑی ہے۔ تو یہ اب اگر آپ کہیں کہ یہ وہ والا سین ہے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس والا، تو یہ پالیسی بیان گنڈاپور کا ہرگز اس سے ہم نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ اب آگے باری اتحادیوں کی، تو اتحادی جو ہیں اب وہ میدان میں ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ اب جس صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو بیانات ہیں آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور گورنر پنجاب جو ہیں سردار سلیم حیدر صاحب وہ بھی میدان میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں پنجاب کو فتح کر کے پیپلز پارٹی کا قلعہ میں بناؤں گا، انہوں نے جی اعلان کیا، انہوں نے ایک نئی جنگ
چھیڑ دیا ہے اس کا کہتے ہیں میں آغاز کر چکا ہوں. حکومت کی اتحادیہ ضرور ہیں لیکن عزت اور وقار پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کے لاہور میں جلسوں نے مخالفین کی نیندیں اڑا دی ہیں. یہ تو ابھی ٹریلر ہے, عوامی جلسوں کا سلسلہ ابھی تھما نہیں. آگے آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا. یہ گورنر پنجاب نے الٹیمیٹم دیا ہے. انہوں نے کہتے ہیں تجاویز دینے سے پنجاب پر حملہ کیسے ہو گیا. کہا جاتا ہے جو انگلی ادھر اٹھے گی ان کی طرف, مریم نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ انگلی توڑ کر رکھ دیں گی. کہتے ہیں کہ آپ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہیں, آپ نواز شریف کی بیٹی بھی ہیں. آپ کے منہ سے نکلے الفاظ نون لیگ کا موقف ہیں. اب ہم کیا زبانیں بند کر کے بیٹھ جائیں, آپ یہ چاہتی ہیں, یا پھر ہم پنجاب چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں. پنجاب چھوڑ دیں, آپ حکومت کریں لیکن باقیوں کا حق ختم نہ کریں. رہنما یہ قمر زمان کائرہ صاحب جو ہیں انہوں نے باتیں کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو ہم نے ہر قدم پر بغیر وزارتیں لیے سپورٹ کیا ہے. یہ ہوتا ہے جب یہ بغض عمران میں اکٹھے ہو گئے تھے تو اس وقت کیا صورتحال تھی, اور اب دیکھیں جب ان کے اپنے مفادات وہ والے جو انہوں نے طے کیے تھے وہ اگر طے نہیں ہو رہے ہیں تو اب ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو قصور گئے اور لوگوں سے ملے مگر انتظامیہ کا وہاں پر جو رویہ تھا بلاول کے ساتھ وہ مناسب نہیں تھا. ہم صورتحال کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر سندھ سے بھی ایسی ہی آوازیں اٹھنے لگیں تو پھر آپ سوچیں کہ کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ پہلے بھی ہم حکومت سے الگ ہوئے تھے, یاد ہے نا, اسے بھولے تو نہیں. کہتے ہیں کہ معاہدے پر عمل درآمد کی بارہا ہم نے کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اب جی ندیم افضل چند صاحب جو ہیں انہوں نے اتنا سنگین جو ہے وہ الزام لگایا. وہ کہتے ہیں مریم نواز کو جو وزیر اعلیٰ بنانے والے تھے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں جرنیل. وہ اتنی بڑی باتیں, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, وہ پاکستان کی اگلی وزیر اعظم جو ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. تو اس پر اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیخیں نکل رہی ہیں, ان کے اندر کی آوازیں سامنے آ رہی ہیں, کیونکہ وہ بلاول کو کہتے ہیں, یہ مریم بی بی کو کہتے ہیں. اب دیکھیں کیونکہ ان کی جو ڈیلیں ہوئی تھیں, ان کے آپس میں جو معاملات طے ہوئے تھے وہ اس طرح سے اب ان سے ٹیکل نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. وہ جاگ پنجابی جاگ کا الزام لگا رہے ہیں اور یہ سندھو دیش کا ان کی طرف الزام لگا رہے ہیں, اور الزام درازیاں اتنی بڑھ گئیں. اور معاملہ شروع ہوا تھا یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے. وہ لوگ ضدی ہیں کہ اس میں سیلاب متاثرین کو اس میں شامل کیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کو ہم اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈ کو نہیں بڑھائیں گے, اس اماؤنٹ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا, اور ہم نہ ہی ان کو سیلاب متاثرین کو اس میں شامل کریں گے. اچھا, ابھی ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. نون لیگ نے ان کو جی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے تمام تحفظات کو دور کر دیں گے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات پر تحفظات کا پیپلز پارٹی نے اظہار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے انگلی ادھر اٹھے گی تو انگلی توڑ کے رکھ لوں گی, تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو ان کا ملاقات ہوئی ہے اس میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب تھے. وہ تو سر فہرست ہوتے ہیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, مذاکرات ہوتے ہیں, پیش ہوتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تھے, رانا ثناء اللہ صاحب تھے, اعظم نذیر تاڑر صاحب تھے, طارق فضل چودھری صاحب تھے, رانا مبشر تھے, اور جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نوید قمر اور اعجاز جاکھرانی تھے. یہ جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں ان مذاکرات میں, اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ پارلیمانی جماعتوں میں قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا جو کہ 10 اکتوبر تک جاری رکھنے پر اتفاق ہوا تھا, پیپلز پارٹی کے عدم تعاون کے خدشے پر یہ اجلاس جو ہے اب یہ ملتوی کر دیا گیا ہے. حکومت کے لیے پی پی کے بغیر اسمبلی کورم پورا رکھنا ممکن نہیں ہے. تو ظاہر ہے ممکن کیسے ہوگا, یہ تو ہم سارا دھمکیاں لگانے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ان کی وفاق میں ان کی حکومت جو ہے ان کی یہ کیسے اس کو پورا کریں گے اور کس طرح سے حکومت چلائیں گے, تو ان کی حکومت بھی نہیں چلنے دیں گے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. ادھر اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اگر یہ کہتے تھے نا کہ ان کے اب آپس میں پھوٹ پڑ گئی یا دراڑ پڑ گئی اور اس طرح سے اختلافات ہیں, تو حالات کچھ ادھر بھی اچھے نہیں ہیں. ان کی بھی جو اب جنگ جو ہے وہ طول پکڑتی جا رہی ہے. آلدو کہ آج میٹنگ بھی ہوئی ہے, اس میٹنگ کے بعد اب حالات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں یا آنے والے ویلاگز میں آپ کو بتاؤں گی. مجھے اجازت دیجیے, آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.